बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम अलैकुम। तालिबान हुकूमत जो अफ़गानिस्तान में आई है उसका दूसरा साल शुरू हो गया है। आइए देखते हैं कि दुनिया भर में इस एक साल के बारे में क्या बात की जा रही है। तालिबान को पाकिस्तान से तो जो उनकी बातचीत चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन जो अफ़गानिस्तान में तालिबान है उनको अब एक साल हो गया है हुकूमत में आए हुए। 15 अगस्त को पिछले साल ये लोग आए थे और बड़े मिक्स्ड रिएक्शंस थे पाकिस्तान में। कुछ लोग बहुत नाराज़ थे, कुछ लोग बहुत खुश थे। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि इसमें खुशी की क्या बात थी। ख़ास तौर पे अगर आप देखें उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो बयानिया है वो कितना मुख्तलिफ और मुनफरिद है, और उसका पाकिस्तान से और ख़ास तौर पे क़ायद-ए-आज़म का जो पाकिस्तान है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मेरा ख़्याल है ज़्यादा जो गुस्सा लोगों को रहा है या रहता है वो ये कि ये अमेरिका इधर क्यों आया था। तो इसमें कुछ बजा गुस्सा है, कुछ जो है वो एक्चुअली हमें ख़ुद अंदरूनी तौर पे सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो क्या हरकतें हैं, वो क्या कमज़ोरियाँ हैं जिनकी बिना पर बाकी दुनिया के मुल्क, और वो सिर्फ अमेरिका नहीं है, वो चीन भी आके यही बातें करता है हमसे, रूस भी आके यही बातें करता है। हिंदुस्तान चलें वो तो साइड को छोड़ें, मैं कहता हूँ ईरान को भी साइड को छोड़ें। मेरे बहुत सारे बहन भाई नाराज़ होते हैं कि आप ईरान की तनकीद क्यों करते हैं। वो इंशाल्लाह अगले एपिसोड्स में इस तरह की और हम बातें करेंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, पूरे ख़ित्ते के लिए। जितने भी स्थान है ना ये, और बहुत सारे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। ये स्थानों का जो गुमझट्टा है, गठजोड़ है, ये क्यों नहीं बन सका अभी तक, एक ग्रुपिंग, वो भी उसमें अफ़गानिस्तान एक कलीदी किरदार रखता है। तो हम सब ये बातें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करेंगे। आज मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा सा कवरेज जो दुनिया में हुआ है, बजाय इसके कि मेरा मौक़िफ़ क्या है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा बाकी लोग क्या कह रहे हैं। और उसमें 3 हिस्सों में मेरी टीम ने जो है सजेस्ट किया कि हम इसको डिवाइड करें। एक जो बैनुल अक़वामी और ख़ास तौर पे मग़रिबी इदारे हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। वो ज़ाहिर बात है एक तरह से नुमाइंदगी करते हैं, उनका भी एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी भी ISI उनके अपने नाम है ISI के, उनकी भी फ़ौजें हैं, और उनका मौक़िफ़, नेशनल सिक्योरिटी वाला मौक़िफ़ जो है वो अक्सर इन थिंक टैंक से ही निकलता है। तो वो क्या कह रहे हैं अफ़गानिस्तान के बारे में, एक ये। फिर दूसरा जो ग्रुपिंग है वो है कि प्रेस में जो है किस तरह से अफ़गानिस्तान के बारे में बात की जा रही है, क्या मौक़िफ़ है ख़ास तौर पे मग़रिबी प्रेस में। और फिर जो तीसरा ग्रुप है वो है ये जो गैर मग़रिबी इदारे हैं, वो किस तरह से कवरेज कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। और इसमें हम अस्यूम कर सकते हैं कि कौन क्या कह रहा होगा, लेकिन जब हम एक्चुअली देखते हैं तो बड़े मज़े की चीज़ें निकलती हैं। तो आइए ज़रा थोड़ा सा इसका खुलासा करने की कोशिश करते हैं। थिंक टैंक्स में जो मेरा जो फेवरेट थिंक टैंक है अफ़गानिस्तान पे, वो उसका नाम है चैटम हाउस। उसकी फेवरेट होने की वजह चैटम हाउस बज़ाते ख़ुद नहीं है, ऑल्दो बड़ा अच्छा इदारा है। उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान पे जब वो बात करते हैं तो उधर 2 स्कॉलर्स हैं जो बड़े काम के हैं। एक का नाम है हमीद हकीमी, वो ख़ुद अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, अब वो बरतानिया में होते हैं, साथ साथ PhD भी कर रहे हैं। इंतहाई नफीस और अच्छी सोच का वो आदमी है, मुझसे बहुत छोटा है, मुझे वो भाई कहता है, वो उसकी मोहब्बत है। बट ही इज़ रियली बहुत ज़बरदस्त उनका तज्ज़िया होता है और बड़ा बैलेंस्ड वो रखने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ उनके साथी हैं डॉक्टर गैरेथ प्राइस। गैरेथ जो है वो ये इस पूरे ख़ित्ते को देखता है, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को। उन दोनों ने मिल के चैटम हाउस की तरफ से एक लिखा है, अफ़गानिस्तान 1 ईयर ऑफ तालिबान रूल। अच्छा, इनके पेपर में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद बड़ा बढ़ चढ़ के जो है वो तनकीद करेंगे तालिबान की, और कहेंगे अफ़गानिस्तान में सब कुछ लुट गया, सब कुछ पिट गया और मर गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ये मग़रिबी जो है लेंस से, लेकिन उसमें बड़ा अच्छे बैलेंस के साथ उन्होंने कहा है कि भाई जो बुनियादी तौर पे उनकी मईशत है वो तो ख़राब हो रही है। ख़वातीन के जो राइट्स वगैरह हैं उधर भी बहुत सीरियस कंसर्न है, स्कूल का ख़ास तौर पे सीरियस कंसर्न है। लेकिन कुछ बहुत ब्राइट स्पॉट्स भी हैं और उनको आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक जो बड़ा ब्राइट स्पॉट है वो ये कि जो लेवल ऑफ वायलेंस है वो ड्रामेटिकली जो है वो इम्प्रूव हुई है, यानी कि कम हुई है वायलेंस। इसका मतलब ये है कि आम अफ़गान जो है वो अपने घर से निकल सकता है, खाने पीने जा सकता है, अपनी उनकी शादियां जो हैं, शादी हॉल्स में शादियां हो रही हैं, नॉर्मल लाइफ जो पहले नहीं थी
وہ امپروو ہوئی. اور دوسرا جو برائبری اور یہ جو بدکاری اور پیسے لے کے کام کرانے والا جو چکر ہوتا ہے وہ افغانستان میں ڈرامیٹکلی امپروو ہوا ہے. اچھا دوسرا جو ذرا زیادہ سخت پیس ہے وہ روسی سے ہے. اچھا روسی وہ رشین والا روسی نہیں ہے, یہ رائل انسٹیٹیوٹ ہے ان کا, یہاں پہ جو ڈیفنس ریلیٹڈ جو برٹش نیوی ہے اس سے منسلک ادارہ ہے یہ. اور یہاں پہ جس طرح ہمارے یہاں اپری ہو گیا یا اپنا ISSI ہو گیا, انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد, تو اس طرح سے برطانیہ میں یہ روسی ہے. اچھا روسی والے جو ہیں وہ لکھتے ہیں ٹم ولاسے ولسے. ٹم صاحب لکھتے ہیں دی آفٹر میتھ آف دا کابل ایویکویشن. یہ بڑا سخت پیس ہے. ان کو یہ وہ والا گروہ ہے مغربی جو پاکستان سے 20 سال سے ناراض تھا کہ کیوں پاکستان نے ہماری جنگ جو ہے بہتر طریقے سے نہیں لڑی. ان سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ یار ہمارے 80,000 لوگ شہید ہو گئے, ہماری معیشت تباہ ہو گئی, ہمارا کے پی اور بلوچستان جو ہے تباہ ہو گئے, ہمارے ٹرائبل ایریاز تباہ ہو گئے, ہمارا جو ایک تعلق ہے ہمارے اپنے لوگوں سے, ہمارے ٹرائبل علاقے کے لوگوں سے, ہمارے پختونوں سے, جوانوں سے, وہ تعلق جو ہے وہ خراب ہو گیا, ہماری فوج کا عوام کے ساتھ جو ہے تعلقات خراب, اس کا کوئی وہ, لیکن وہ کیوں کریں گے؟ دیکھیں مغربی ادارے تو مغرب کی لینس سے دیکھتے ہیں چیز کو, لیکن ان کی چیزیں پڑھنا اور ان کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ذمہ داری ہے ہم سب کی. چاہے آپ تھنک ٹینک پہ کام کرتے ہوں, بڑے بڑے مطلب پلندے لکھتے ہوں انگریزی میں, کالم لکھتے ہوں جیسے میں لکھتا ہوں, یا آپ بالکل آپ کسی بینک پہ کام کرتے ہوں, یا آپ ٹیچر ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں, لیکن آپ کو چیزوں سے انٹرسٹ ہے. تو اگر آپ کو چیزوں سے انٹرسٹ ہے تو یہ سمجھنا اور سیکھنا کہ جو بین الاقوامی طور پہ اپنا بیانیہ پیش کرتے ہیں اس کی بیسس کیا ہوتی ہے, وہ کیسے کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے روسی والا ضرور پڑھیے گا. یہ ٹم والا ہے, یہ بڑا نیگیٹو اسپیشلی پاکستان کے اینگل سے, اور اس میں مجھے زیادہ دکھ یہ ہوتا ہے کہ ابھی جنرل باجوہ جو ہے وہ برطانیہ گئے تھے, آئی ایم شیور انہوں نے روسی پہ ٹاک بھی دی ہوگی, پچھلی دفعہ گئے تھے تو دی تھی, تو اس کے باوجود کہ ہمارے چیف جو ہیں وہ اتنی محنت کر کے ادھر جاتے ہیں اور انگیج کرتے ہیں, وہ اس طرح سے لکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا افسوس ہی ہوتا ہے. خیر افسوس تو اور بہت سی چیزیں جو ہیں افسوس کرنے کی. اٹلانٹک کاؤنسل نے ایک پیس شائع کیا ہے جو ایک انٹرویو ہے احمد مسعود کے ساتھ. اچھا احمد مسعود کون ہے؟ احمد مسعود صاحبزادے ہیں احمد شاہ مسعود کے. احمد شاہ مسعود بہت بڑے لیڈر تھے افغان جہاد کے, جو 80s میں ہوئی تھی نا, جب اپنا سوویت یونین نے جب حملہ کیا تھا تو 3-4 بڑے لیڈروں میں شاید سب سے نمایاں, اور ایک زمانے میں پاکستان کے بہت قریب تھے, اس کے بعد وہ پاکستان سے تھوڑا ناراض ہو گئے. میرا خیال ہے زیادہ وہ پاکستان ان سے ناراض ہوا تھا. یہ ناراضگی اور کٹی دوستی جو ہے پاکستانی اور افغانستان میں جو لوگ ہیں ان کی جو ہے چلتی رہتی ہے. میں اداروں کی بات کر رہا ہوں, لوگوں میں تو ایک بہت گہری محبت میں سمجھتا ہوں تھی اور ابھی بھی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ پلیز ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ کم ٹائم لگائیں. دیکھیے جو نیگیٹو بیانیے ہیں نا, کوئی افغان بہن یا بھائی جو ہے وہ بڑا جوشیلا گالیوں سے بھرپور نفرت انگیز قسم کی جو ہے ٹویٹ کرتا ہے پاکستان کے بارے میں, آپ اس کو پڑھ کے 40 ملین افغانوں پہ آپ وہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. یہ اسی طرح ہے جس طرح یہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارے کتے بلیاں جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں, وہ گلی کے کونے پہ آپ جاتے ہیں وہ بھاؤ 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 کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر آپ ہر گلی پہ رک کے اور یہ اسیوم کریں کہ باقی پوری دنیا پاکستانیوں کو وہ بھاؤ 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 سے جو ہے وہ میجر کرے گی, تو یہ بڑی انفیئر بات ہے. سو احمد مسعود کا انٹرویو ضرور پڑھیں, اس لیے کیونکہ وہ ایک مختلف موقف ہے. وہ لیڈ کر رہے ہیں نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کو. یہ طالبان جو ہے وہ اس وقت 2 فرنٹس پہ ابھی بھی اس کی جنگ چل رہی ہے. ایک داعش جس کو آئسس کہتے ہیں, وہ ان سے لڑائی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے, یعنی کہ وہ طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کافر ہیں, آپ ٹھیک مسلمان نہیں ہیں اور ہم آپ سے جنگ کریں گے, اور وہ مار رہے ہیں. ابھی انہوں نے ایک طالبان کے لیڈر کو جو ہے حقانی صاحب کو جو ہے قتل کیا ہے. اچھا اور دوسری سائیڈ پہ ان کو یہ تاجک جو گروپ ہے پنشیر ویلی جس کو کہا جاتا ہے, ایک بڑا خوبصورت اور بہت امپوزنگ علاقہ ہے, تاجکستان کے ساتھ اس کا بارڈر ملتا ہے. وہاں کی جو ایتھنیسٹی ہے وہ تاجک ہیں, جس طرح ہمارے ہاں پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, سندھی ہیں, پختون ہیں, اپنا بلوچ ہیں, اسی طرح افغانستان میں بھی 4-5 قومیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. ازبک ہیں, تاجک ہیں, ہزارہ ہیں, پختون ہیں ہی ہیں. تو یہ جو ہے جو احمد مسعود والا انٹرویو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ان کا ایک اپنا بیانیہ اور ایک اپنا موقف ہے, اس کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ہے. پھر کرائسس گروپ نے 2-3 پیسز کیے ہیں جون میں. گریم سمتھ, اچھا گریم سمتھ کو اگر آپ فالو نہیں کرتے ان کو ضرور کریں.
اور ابراہیم بحث افغان پالیسی کے نام سے وہ ٹویٹ کرتے ہیں. یہ بہت میں سمجھتا ہوں مغربی اینگل جو ہے اس میں جو سب سے ویل انفارمڈ اور ڈیپتھ والے جو پرسپیکٹو ہے, شاید گریم سمتھ سے زیادہ بہتر کوئی نام نہ ہو. کرائسس گروپ نے 2-3 چیزیں شائع کی ہیں. ایک تو انہوں نے افغانستان سیکیورٹی چیلنجز انڈر دا طالبان, ایک بڑی رپورٹ جو ہے PDF کے طور پہ, وہ لمبی ہے, آپ لوگ نہیں پڑھیں گے مجھے پتہ ہے, لیکن اف یو وانٹ ٹو فلپ تھرو اٹ آئی تھنک اٹ ول بی یوزفل. اور پھر دوسرا ایک شارٹر پیس ہے جو لورل ملر نے لکھا نہیں, وہ ان کی اسپیچ ہے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, اور وہ اسپیچ جو ہے پراسپیکٹس فار پیس کے جی آگے کس طرح افغانستان میں چلنا ہے. کرائسس گروپ کی جو بڑی مزیدار چیز ہے کہ اکثر پاکستان میں وہ بڑا ہارڈ ان کا سٹینس ہوتا ہے, اور ایک زمانے میں مجھے یاد ہے دانیال عزیز جو اب PMLN میں ہے, لیکن ایک زمانے میں میں بھی وہاں تھا اور دانیال بھی وہاں تھے, ہم نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو میں ہم نے کام کیا تھا, یہ مشرف کے دور میں ایک ادارہ بنا تھا ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. کوششیں جو ہیں وہ بچپن میں ہم سب نے عجیب قسم کی ہیں, لیکن اس زمانے میں دانیال کو ایک بہت ان کی رپورٹ بری لگی تھی, تو انہوں نے رپورٹ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ٹوائلٹ پیپر کے برابر ہے. تو یہ والا جو جذبہ ہے وہ ایٹ لیسٹ سیاستدان لیول پہ چلیں پھر بھی سمجھ آتا ہے, لیکن عام لوگوں میں یہ میں سمجھتا ہوں بڑا مضر ہے, کیونکہ اگر آپ اگلے کا موقف نہیں سمجھیں گے تو آپ اپنے بیانیے کو بہتر کیسے کریں گے, اور بیانیے سے زیادہ اگر آپ کے یہاں واقعی کوئی غلطیاں ہیں تو ان کو ٹھیک کیسے کریں گے. سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز CSIS کے نام سے ایک بہت اہم ادارہ ہے, وہاں پہ اینتھنی کورڈسمن نے یہ پیس لکھا ہے کہ جو افغانستان وار میں لیسنز مغرب کو سیکھنے چاہیے تھے جو وہ نہیں سیکھنا چاہ رہے وہ کیا ہیں. تو وہ ان کی اگر میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناؤں کہ 20 سال امریکہ نے وہاں گزارے, بہت سارا پیسہ خرچ کیا, لیکن جو لیسنز تھے وہ شاید ٹھیک طرح نہیں انہوں نے جو سبق سیکھنے تھے. ایک بڑا سبق یہ ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے ایک چلتی پھرتی مؤثر قسم کی ریاست جو ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بھولیے گا مت, ریاست آپ کو بری لگتی ہے, ریاست میں کسی نے برا فیصلہ کیا, آپ کے فیوریٹ لیڈر کو ہٹا دیا, کسی اور کو لے آئے, یا کسی اور کو ہٹا دیا آپ کے فیوریٹ کو, یعنی کہ 2017 میں کچھ لوگوں کا اور فیوریٹ تھے ان کو ہٹایا گیا, اب 2022 میں کسی اور کو. آپ ریاست سے غصہ کرتے ہیں, حالانکہ یہ پوری ریاست یہ کام نہیں کرتی, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں. پوری ریاست سے ناراضگی تو بنتی ہے کیونکہ ریاست ڈیلیور نہیں کر رہی پاکستان میں, لیکن ریاست کو مطلب اس سے ہاتھ دھو لینا اور کہنا کہ یار اس سب کو جو ہے فارغ کر دو. اور کچھ لوگ ہیں جو ایسے کہتے ہیں, طالبان جو ہے وہ کہتے ہیں یہ والی ریاست جو ہے ہمیں نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں یار پھر آپ کو کیا چاہیے, وہ چاہیے جو افغانستان میں ہو رہا ہے, وہ ہم خلاصہ دے رہے ہیں, وہاں پہ جو حالات ہیں وہ پاکستان سے کہیں زیادہ بدتر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ریاست بڑی اہم چیز ہے, ریاست کو ٹھیک کرنا ہمارے اوپر فرض ہے, لیکن ریاست کو فارغ نہیں کرنا چاہیے. ان کے جو لیسنز ہیں وہ بھی یہی ہیں, ریاست جو ہے وہ مؤثر ریاست ہونا ضروری ہے. اچھا پھر یہ جو جب آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کا اپنی عوام کے ساتھ ڈائلاگ ہے اس میں کچھ عنصر سچ کا ہونا چاہیے. اس سے کیا مراد ہے بھائی, 20 سال سے امریکہ جنگ لڑ رہا تھا, امریکن عوام کو کوئی خاص پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے, وہ کوئی بہت بیڈ نیوز آتی تھی تو ان کو پتہ چل جاتا تھا, لیکن اتنی زیادہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں تھی. تو جو عوام تھی امریکہ کی اس نے اس جنگ کو اون نہیں کیا. یہاں پہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا اہم جو ہے لیسن ہے کہ جب ہم جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, اور ہم میرا خیال ہے ابھی بھی ایک جنگ میں ہے, پہلے ہم نے ایک فرسٹ وار آن ٹیرر جو ہے وہ لڑی, میں سمجھتا ہوں پچھلے سال 1.5 سال سے ہم, جس کو میں نے بار بار لکھا بھی ہے, سیکنڈ وار آن ٹیرر میں بالکل ویئر ان دا مڈل آف اٹ, لیکن اس کے بارے میں بات چیت کھل کر جو ہے ہم نہیں کر رہے, اور یہ کرنا ضروری ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایڈ فراہم کرنی ہے تو کمپارٹمنٹلائزڈ اور فریگمنٹڈ ایڈ نہیں ہونی چاہیے, وہ منظم سسٹم ہونا چاہیے, اور حکومت کے تھرو, ریاست کے تھرو وہ اخراجات جو ہیں کوہیرنٹلی جو ہے کرنے چاہیے. اور تیسرا بڑا جو لیسن وہ کہتے ہیں کہ جو ریاکشن ٹائم ہے مغرب کا, کہ جب کچھ ہوتا تھا آن دا گراؤنڈ, انکلوڈنگ جب یہ پیس ٹاکس ہو گئی ہیں اور اگست 15 ہو گیا, تو جو ریاکشن ٹائم تھا امریکہ کا وہ اتنا تیز نہیں تھا اور اتنا مؤثر نہیں تھا. تو جب کوئی ایشو ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ ان ٹائم. اچھا یہاں پہ بھی پاکستان کے لیے ایک اہم لیسن ہے. TTP کہتی ہے کہ جی آپ فاٹا کو واپس جو ہے وہ KP سے نکال دیں, مطلب اتنی بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک سخت اور ایکسٹریم بات ہے.
اور اس پہ کیا نیگوشیشن ہو سکتی ہے؟ تو جب ایسی بات ہو تو میرا خیال ہے کوئک ڈیسیجن میکنگ، یہ میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن یہ سارے لیسنز جو ہیں جو امریکہ نے افغانستان سے نہیں سیکھے، ان کا خلاصہ اینتھنی کوڈسمن نے دیا ہے، تو اس کو بھی ضرور آپ دیکھیے گا۔ جسٹ اس سوچ پہ اور اس نقطے پہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں کہ افغانستان میں جو مسائل ہیں وہ کہیں نہیں جانے والے، اور ان کو ایکسپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی بارڈر فینس کے تھرو ان کو روکا بھی نہیں جا سکتا۔ افغانستان کے مسئلے پاکستان کے مسئلے ہیں، پاکستان کے مسئلے افغانستان کے مسئلے ہیں، اور میں یہ بھی کہوں گا یہ قازقستان، ازبیکستان، تاجکستان، ترکمانستان، کرگستان، یہ جو ممالک ہیں ان سارا کا بھی بہت گہرا جوڑ ہے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ۔ تو میں یہ اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب مل کے اس خطے کے جو لوگ ہیں، یہ بڑے اہم ممالک ہیں، ان میں سب سے اہم ملک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری آتی کہ ہم اپنے معاملات ٹھیک کریں تاکہ ہمارے بہن بھائی ان باقی ستانز میں، خاص طور پہ افغانستان میں، بہتر طرح سے زندگی بسر کر سکیں۔ تو جب تک ہم خود اندرونی طور پہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم اوروں کے لیے بہتری نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ جنرلائزیشنز ہی آپ کے ساتھ پھر جو ہے گفت و شنید رکھنے کی دعا کے ساتھ آپ کو آج کے لیے میں خدا حافظ کہتا ہوں، اور جلد پھر سے ملتے ہیں۔